अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं अहमद यार ख़ान की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है जन, ज़मीर और जहर। रात के 9 बजे के लगभग हम मंजिल पर पहुंच गए और मैं उस इलाके के थाने में आ गया। उन दिनों वहां एक सिख सब इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज था। रिहाइश का इंतज़ाम डाक बंगले में किया। उस सब इंस्पेक्टर को मैं अपने साथ डाक बंगले में ले गया। उससे बहुत सी बातें पूछनी थी। उससे खालिद की आराज़ी के मुतल्लिक पूछा। उसने बताया कि वो खालिद को जानता है। मैंने उसे बताया कि वो मर गया है और वो जहर खौरानी से मरा है। तो सिख कुछ ज़्यादा हैरान ना हुआ। अब मेरी कुछ मदद करो जोगंदर सिंह, मैंने कहा। यहाँ मकतूल की किसी के साथ दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा या कोई और तनाज़ा था? मेरे पास कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, उसने जवाब दिया। ओ मलिक भाई, इन लोगों के यहाँ यही कुछ होता रहता है। यहाँ जब अपनी ज़मीनों पर आते हैं तो बादशाह बनकर रहते हैं। मैं खालिद को जानता था, वो भी ऐसा ही बादशाह था। यहाँ आकर रंडियों के मुजरे करवाता था। अपने जैसे लोफर लफंगे शहजादों को यहाँ साथ लाता था। 1.5-2 महीने गुजार कर चला जाता था। मैंने उस सिख से कुछ और बातें भी मालूम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे पता चलता था जैसे उसे अपने इलाके के साथ कोई दिलचस्पी नहीं या खालिद के साथ उसे पूरी वाकफियत नहीं। मुख्तसर ये कि उससे मुझे कोई ख़ास बात मालूम ना हुई। रात डाक बंगले में गुजारी। सुबह सवेरे खालिद की आराज़ी पर जाने के लिए तैयार हुए तो मेरे कहने पर सब इंस्पेक्टर जोगंदर सिंह ने अपने थाने का एक हेड कांस्टेबल मेरे साथ कर दिया। उसने शायद मुझे खुश करने के लिए जो हेड कांस्टेबल मुझे रहनुमाई और मदद के लिए दिया था वो मुसलमान था। वो कहने लगा कि पैदल ही चलते हैं। जब हम चले तो थाने से कुछ दूर जाकर हेड कांस्टेबल ने मुझे मेरे स्टाफ से अलग कर लिया। मैं उसका इशारा समझ गया कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। सब इंस्पेक्टर साहब ने आपको कुछ बताया? हेड कांस्टेबल ने मुझसे पूछा। क्या तुम्हें मालूम है मैं क्यों आया हूँ? हाँ मलिक साहब, हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मुझे मेरे सब इंस्पेक्टर साहब ने बताया है कि खालिद परवेज़ जहर खौरानी से मारा गया है और आप CIA की तरफ से तफ्तीश करने आए। मैंने आपसे पूछा है कि हमारे सब इंस्पेक्टर साहब ने आपको कुछ बताया है? ना भाई, मैंने जवाब दिया। वो तो पता चलता है कि अपने इलाके से वाकिफ़ भी नहीं। असल शैतान है मलिक साहब, हेड कांस्टेबल ने कहा। आपको अंधा करना चाहता है। आप मेरे मुसलमान भाई हैं, इसलिए अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आपको राज की कुछ बातें बता दूँ। खालिद की सब इंस्पेक्टर जोगंदर के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। खालिद जब यहाँ आता था तो सब इंस्पेक्टर कई रातें खालिद के घर में गुजारता था। पिछले दिनों यहाँ एक लड़का जिसकी उम्र 13-14 साल थी लापता हो गया था। वो एक बेवा का बेटा है, मुसलमान है। उस बेवा की एक जवान बेटी है, लेकिन मलिक साहब क्या खूबसूरती है उस लड़की की। लड़का लापता हुआ तो माँ और उसकी ये बेटी थाने में आई और सब इंस्पेक्टर जोगंदर सिंह को रो रो कर बताया कि कल शाम से उनका लड़का लापता है। जोगंदर ने वैसे ही एक कागज़ पर लड़के का हुलिया वगैरह लिख लिया और उन औरतों को तसल्ली दी कि लड़का मिल जाएगा। इसके बाद इस शख्स ने कोई कार्रवाई नहीं की। इत्तेफाक से मैं उसके पास खड़ा था जब माँ बेटी रिपोर्ट देने आई थी और चली गई थी। सब इंस्पेक्टर ने मुझे कहा कि इन ज़मींदारों और जागीरदारों की औलाद आवारा होती है। लड़का बगैर बताए शहर चला गया होगा और घूम फिर कर वापस आ जाएगा। इसके बाद खालिद थाने आया। उसके साथ गुमशुदा लड़के की बहन थी। दोनों सब इंस्पेक्टर जोगंदर के पास बैठे रहे और चले गए। उसी शाम खालिद फिर थाने आया। उन्हीं दिनों इलाके में डकैती की 2 वारदातें और फिर एक वारदात नकब ज़नी की हो गई। जोगंदर सिंह तफ्तीश में बहुत मसरूफ़ हो गया। खालिद हर रोज़ थाने आने लगा। जोगंदर सिंह जब मसरूफ़ नहीं होता था तो खालिद के पास चला जाया करता था। जोगंदर मसरूफ़ हो गया तो खालिद आने लगा। दोस्ती की वजह से आता होगा, मैंने कहा। नहीं मलिक साहब, हेड कांस्टेबल ने कहा। मैंने उन दोनों को सर जोड़े हुए देखा है, बात कुछ और थी। मलिक साहब, इस थाने में हम सिर्फ 2 मुसलमान हैं, एक मैं हूँ और एक कांस्टेबल है।
ہم تو ڈر ڈر کر سروس کر رہے ہیں، اونچی بات بھی نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں یہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کو کہاں ٹکنے دیتے ہیں، اس لیے میں نے دخل اندازی نہ کی، لیکن میں نے اپنے طور پر ٹو ضرور لگائے رکھی۔ کچھ دنوں بعد اطلاع آئی کہ لڑکا واپس آ گیا۔ جوگندر سنگھ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا، لڑکا خود کہیں چلا گیا۔ ملک صاحب، مجھے صحیح واردات کا پتہ نہیں چلا، لیکن میں آپ کو ایک آدمی سے ملواؤں گا جو آپ کو بتائے گا کہ اس لڑکے کی گمشدگی کے پیچھے کوئی خاص بات تھی۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، میں نے کہا، کہ اس کا خالد کے قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ سب انسپکٹر جوگندر سنگھ اور خالد کی کتنی گہری دوستی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، لڑکے کی گمشدگی کا خالد کے قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن لڑکے کی بڑی بہن کا خالد کے ساتھ کوئی تعلق ضرور ہے۔ خالد کبھی ان کے گھر پہنچا ہوا ہوتا ہے اور کبھی یہ لڑکی خالد کے ہاں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں کوئی نہ کوئی اور واقعہ ہوا ہے، لیکن اپنے جاگیردار سے ڈرتے مزارے کچھ بتاتے نہیں۔ سنا ہے کہ شہر سے گم ہونے والے لڑکے کے رشتہ دار آئے تھے اور ان کی خالد کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ لڑکے کی گمشدگی کو چھوڑیں، میرا خیال ہے کہ لڑکے کی بڑی بہن کے متعلق کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ اور کیا گڑبڑ ہونی ہے؟ میں نے کہا، خالد اور اس لڑکی کے آپس میں تعلقات ہوں گے اور لڑکی کے بھائیوں وغیرہ کو پتہ چل گیا ہوگا اور انہوں نے آ کر لڑکی اور خالد کے ساتھ کوئی ہنگامہ کیا ہوگا۔ یہ آپ خود سوچ لیں ملک صاحب۔ مسلمان ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ خالد کی اراضی پر کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ضرور ہوا ہے اور اس کا تعلق اس مسلمان بیوہ کی بیٹی کے ساتھ ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے جس آدمی کا نام بتایا وہ مزاروں کا نمبردار یا انچارج تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل دراصل مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میں سب انسپکٹر جوگندر سنگھ کی کسی بات پر اعتبار نہ کروں اور وہ بدنیتی سے میرے سامنے بھولا بنا رہا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے دو چار بڑے اچھے اشارے دیے۔ انہی باتوں میں ہم خالد کے مکان میں پہنچ گئے۔ پروین نے جس طرح بتایا تھا کہ اسے یہ ماحول بہت پسند آیا تھا، میں نے اسے ویسا ہی پایا۔ خالد کا یہ مکان چھوٹا سا محل تھا جس کے چاروں طرف پھولدار پودے، سایہ دار درخت اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اب یہ مکان خالی پڑا تھا۔ اسی علاقے میں خالد کی زمینوں کے ساتھ ہی ایک گاؤں تھا، وہاں کا نمبردار یا مکھیا ایک ہندو تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے اس کے متعلق بتایا کہ بڑا گہرا اور ہوشیار آدمی ہے۔ میں نے جاتے ہی اسے بلایا اور مزاروں کے نمبردار کو بھی بلا لیا۔ یہ نمبرداری کوئی عہدہ نہیں تھا، یہ آدمی چونکہ بدماش تھا اور خالد کے خاص ملازموں میں سے تھا، اس لیے اسے مزاروں وغیرہ کا نمبردار بنا دیا گیا تھا۔ اس کا نام کچھ اور تھا، اسے شامہ کہتے تھے۔ میں نے پہلے اس بیوہ اور اس کی بیٹی سے ملنا بہتر سمجھا، جن کے متعلق ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ شہر سے ان کے رشتہ دار آئے تھے اور مقتول کے ساتھ ان کی کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی اراضی میں اپنے بنائے ہوئے مکان میں رہتی ہے۔ یہ مکان خالد کے مکان سے کم و بیش 1 میل دور تھا۔ باتیں کچھ ایسی بتائی گئی تھیں کہ ان سے ملنا ضروری تھا۔ میں ان کے گھر گیا۔ ان کے ایک نوکر نے اندر جا کر ہمارے آنے کی اطلاع دی۔ بیوہ باہر آئی۔ میں وردی میں نہیں تھا، میں نے پرائیویٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں اپنے سٹاف میں سے صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے گیا تھا، وہ بھی پرائیویٹ کپڑوں میں تھا۔ CIA کا سٹاف وردی نہیں پہنا کرتا تھا، لیکن وہاں کے تھانے کا ہیڈ کانسٹیبل وردی میں تھا۔ اسے دیکھ کر بیوہ اتنی گھبرائی کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے جب اپنا تعارف کرایا تو اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ معزز عورت لگتی تھی۔ میں اسے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی اندر سے آ گئی، وہ بھی ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ بیوہ کی بیٹی نوروز تھی۔ اس نے پوچھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، آپ دونوں اتنی گھبرا کیوں گئی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں کسی کو گرفتار کرنے تو نہیں آیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جاؤں؟ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ گھر میں کوئی مرد ہے؟ مجھے ابھی جواب نہیں ملا تھا کہ گھر کا مرد باہر سے دوڑتا آیا۔ وہ 13-14 سال عمر کا لڑکا تھا۔ وہ اس بیوہ کا بیٹا تھا، اپنی بہن کی طرح خوبصورت تھا۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹے کو اس طرح بازوؤں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا جیسے اس کے بیٹے کو میری طرف سے خطرہ ہو۔ میں نے ایک بار پھر اندر آنے کے لیے کہا تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئیں اور بٹھایا۔ میں اپنے دونوں ہیڈ کانسٹیبلوں کو باہر چھوڑ آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ خالد مر گیا ہے، میں نے کہا۔ ان کے مزاروں سے سنا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ کیسے مرا ہے؟ کہتے تھے کہ اسے زہر دیا گیا ہے، لڑکی نے کہا۔ انسپکٹر صاحب، ہمارا خالد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ لڑکی کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ رو پڑے گی۔
میں نے ماں بیٹی کو ایک بار پھر تسلی دی کہ وہ گھبرائیں نہیں اور ڈرے نہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ صرف لڑکی بولتی تھی، ہر سوال کا وہی جواب دیتی تھی اور ماں خاموش بیٹھی تھی۔ چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذرا اندر چلی جائے۔ میں صرف لڑکی سے بات کرنا بہتر سمجھتا تھا۔ ماں اپنی بیٹی کو میرے پاس اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا۔ روزی میری ایک ہی بیٹی ہے، ماں نے جاتے ہوئے دروازے میں رک کر کہا۔ یتیم ہے، ذرا خیال رکھنا۔ اپنی بہنوں جیسا خیال رکھوں گا محترمہ، میں نے کہا۔ اب تھوڑی سی دیر صبر کریں۔ روزی، جس کا نام نوروز تھا، میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ میں نے اس سے اس کے خاندان کے متعلق پوچھا۔ وہ خالد کے ہی شہر کی رہنے والی تھی۔ 9-10 سال پہلے اس لڑکی کا باپ مر گیا تھا۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ بھی 4-5 سال پہلے مر گیا تھا۔ یہاں ان کی بہت سی زمین تھی۔ ماں بیٹی سال میں 3-4 مہینے یہاں گزارتی اور مزاروں کی نگرانی کرتی تھی۔ نوروز کا بھائی اسکولوں میں چھٹیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تھا۔ نوروز جب بولنے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ ذہین لڑکی ہے۔ اس نے میٹرک پاس کیا تھا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خالد کے ساتھ ان لوگوں کا کیسا تعلق تھا۔ کوئی خاص تعلق نہیں تھا، نوروز نے کہا۔ چونکہ اس کی زمین ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کبھی کبھی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ روزی، میں نے کہا، مجھ سے کچھ چھپاؤ نہیں۔ تمہارا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا تو خالد اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا۔ تم خالد کے ہاں جاتی رہی ہو اور خالد تمہارے ہاں آتا رہا ہے، تو مجھے صحیح بات کیوں نہیں بتا رہی؟ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میرا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا، اس نے کہا۔ یہ میرا ایک ہی بھائی ہے، میں اور امی تو پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ خالد صاحب نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ لڑکا کہاں سے ملا تھا؟ بغیر بتائے سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا تھا، نوروز نے کہا، اور اس نے بتایا کہ وہ کون کون سے شہر کی سیر کر کے آ گیا تھا۔ اس لڑکے کے چلے جانے اور واپس آ جانے کے ساتھ میری دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا خالد کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ تمہارے رشتہ دار یہاں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں آئے تھے؟ ہم نے انہیں اپنے لڑکے کے لاپتہ ہو جانے کی اطلاع دی تھی، روزی نے جواب دیا، اور وہ آ گئے۔ خالد کے ساتھ ان کی کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ خالد کے ساتھ؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ خالد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تمہاری شادی ابھی نہیں ہوئی؟ منگنی ہو چکی ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا منگیتر بھی آیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے کہلوا سکوں کہ خالد کے ساتھ اس کے تعلقات تھے یا خالد نے اسے پھانسنے کی کوشش کی تھی اور روزی کے رشتہ دار اسی سلسلے میں آئے تھے، لیکن میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خالد بدنام آدمی تھا، روزی نے کہا۔ میں اس کے ساتھ اچھا یا برا تعلق رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں وہاں سے آ گیا۔ اس لڑکی کو، خاص طور پر اس کی ماں کو، میں نے ذہن سے اتارا نہیں بلکہ ذہن پر پہلے سے زیادہ سوار کر لیا۔ پولیس کو دیکھ کر ہر کوئی گھبراتا ہی ہے، لیکن اس بیوہ اور اس کی بیٹی نوروز کی گھبراہٹ کچھ اور قسم کی تھی۔ نوروز، جسے ماں روزی کہتی تھی، مجھے ایسے لگی جیسے وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اس کی ادھوری باتیں مجھے شک میں ڈال رہی تھیں۔ اگر میں کہوں کہ لڑکی پراسرار تھی تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ان شکوک کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچا کہ مقتول عورتوں کا پرستار بتایا گیا تھا، جسے عورتوں کا شکاری کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کے پڑوس میں اسی کی کلاس کی اتنی خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خالد اس لڑکی کی طرف توجہ نہ دیتا۔ اسے اس لڑکی کو پھانسنے کے لیے بڑا اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ اس لڑکی کا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا اور خالد لڑکی کو ساتھ لیے پھرتا رہا تھا۔ میں نے وہاں سے واپس آتے ہوئے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل کو بتایا کہ لڑکی نے کیا کہا ہے۔ غلط کہتی ہے، ہیڈ کانسٹیبل اشفاق، تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل، نے کہا۔ ملک صاحب، اس کا تعلق خالد کے ساتھ اچھا بھلا رہا ہے۔ آپ چلیے وہاں، میں آپ کو اصل بات معلوم کرا دوں گا۔ آپ پہلے ہی ادھر آ گئے، پہلے ان سے پوچھتے، رام سہائے اور شامے سے۔ رام سہائے گاؤں کا نمبردار اور شامے مزاروں کا نمبردار۔ شاید یہ دونوں بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ خالد ان کو بہت انعام دیا کرتا تھا۔ نوروز اور اس کی ماں کے پاس میں پہلے ہی اس لیے چلا گیا تھا کہ ذرا انہیں دیکھ لوں اور سونگھ لوں کہ یہ کیا چیز ہے، سچ بولتی ہیں یا مجھے ٹرکھاتی ہیں۔ میرا اپنا ایک طریقہ تفتیش ہے، میں اس کے مطابق چل رہا تھا۔ میں جو شک لے کر گیا تھا وہ پختہ ہو گیا تھا۔ خالد کے مکان میں آ کر میں نے رام سہائے کو الگ بٹھایا اور مقتول کے متعلق پوچھا۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو میں پہلے سن چکا تھا۔ مثلاً خالد عیاش تھا،
اور یہاں آ کر زیادہ عیاشی کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خالد نے اس کے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہوں گے اور لڑکی کے گھر کے کسی آدمی نے دھوکے میں مقتول کو زہر پلا دیا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتول کی طبیعت اس شام خراب ہوئی تھی جس شام وہ اراضی سے واپس اپنے شہر پہنچا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے زہر اراضی پر دیا گیا تھا۔ نہیں، رام سہائے نے جواب دیا، وہ ہمارے گاؤں میں کبھی نہیں آیا تھا اور گاؤں کی کوئی عورت ادھر کبھی نہیں آئی۔ حضور، خالد شہزادہ تھا، میرے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا، وہ بڑے قیمتی ہیرے کو ہاتھ ڈالتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی اس لیے تھی کہ کبھی کوئی زمینوں کا کام ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مزدور وغیرہ لیا کرتا تھا۔ وہ کوئی خاص بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے جب پولیس انسپیکٹروں کی طرح بات کی اور اسے اپنا آپ دکھایا تو اس نے باقی باتیں بتائیں۔ آپ جس عورت سے ملنے گئے تھے اس کی بیٹی آپ نے دیکھی ہوگی، رام سہائے نے کہا۔ یہ امیر کبیر زمیندار اور جاگیردار لوگ ہیں، میں اندر کی بات نہیں بتا سکتا۔ میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ خالد کا تعلق تھا، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس لڑکی کا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی کوئی ناٹک تھا۔ اس بارے میں شامہ جانتا ہوگا اور ضرور جانتا ہوگا۔ رام سہائے نے کچھ اور باتیں بتائیں جو میرے کام آ سکتی تھیں۔ میں نے رام سہائے کو اٹھا کر شامے کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کا آقا مارا گیا ہے اور اب وہ جھوٹ نہ بولے۔ یہاں اس مکان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ مجھے سنا دے۔ شامے، میں نے کہا، تم دیکھ رہے ہو میں تفتیش کر رہا ہوں۔ اگر تم نے کوئی بات چھپائی اور وہ مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو تم شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ وہ بیچارہ مزارہ تھا، کچھ چھپانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خالد کی عیاشیوں کی وہی تفصیل سنائی جو مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ نئی بات اس نے یہ بتائی کہ نوروز کے ساتھ خالد کا قریبی تعلق تھا اور نوروز کا بھائی اپنے آپ کہیں نہیں گیا تھا بلکہ وہ اغوا ہوا تھا اور کچھ دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ کس نے اغوا کیا تھا؟ حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے جو سنا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کو 2 مزاروں کے نام بتا دیتا ہوں، ساری حقیقت آپ کو وہی سنائیں گے۔ تم کیوں نہیں سناؤ گے؟ تم مزاروں پر افسر لگے ہوئے ہو، میرا خیال ہے تم برا نہیں بننا چاہتے۔ یہ بات نہیں حضور، اس نے کہا، میں نے عرض کی ہے کہ میں نے جو سنا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھے ہر بات کا علم ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے خفیہ رکھا گیا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کا تعلق لڑکے کے اغوا کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق خالد میاں اور اس لڑکی کے ساتھ ہے جو بیوہ کی بیٹی ہے۔ اور حضور، یہ جو 2 مزاریں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا تو اس واقعے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ تم نے ان سے پوچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، تم تو ان سے رعب سے پوچھ سکتے تھے۔ پوچھا تھا حضور، شامے نے کہا، رعب بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیا کہ مالک کا حکم ہے کہ زبان بند رکھو۔ آپ سراج اور مولوی سے پوچھیں۔ مولوی کا نام شفیع ہے، داڑھی کی وجہ سے اس کا نام مولوی پڑ گیا ہے۔ یہ دونوں بڑے تیز آدمی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں جس کسی سے پوچھ گچھ کرتا تھا اس کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے اور بعض کے ساتھ اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ بے شمار باتیں ہوتی تھیں۔ اگر میں اپنا ہر ایک سوال اور ہر سوال کا جواب لکھنے لگوں تو میری ہر کہانی کی 1000 صفحے کی کتاب بن جائے۔ میں آپ کو بڑی مختصر مکالمے اور موٹے موٹے واقعات اور اہم شہادت سنا رہا ہوں۔ شامی کے ساتھ جو باتیں ہوئیں میں قائل ہو گیا کہ سراج اور مولوی کو تفتیش میں شامل کرنا ضروری ہے۔ میں نے ان دونوں کو بلایا اور دونوں کو اکٹھے کھڑا کر کے کہا کہ میں ان سے الگ الگ تفتیش کروں گا۔ اگر ان کے بیانات میں فرق ہوا تو دونوں کو گرفتار کر لوں گا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ ان کا وہ آقا مر گیا ہے جس کا انہیں ڈر تھا، اب وہ کوئی راز چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ نہ حضور، مولوی نے کہا، ہم ہر بات سچ بتائیں گے۔ ہاں حضور، سراج نے کہا، گناہ دوسرے کریں اور سزا ہم کیوں بھگتیں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صرف یہ خیال رکھنا حضور، ہم حکم کے غلام ہیں۔ جن کا دیا کھاتے ہیں وہ اپنے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہماری مجبوری کا خیال رکھنا مائی باپ۔ میں ان جیسے لوگوں کی مجبوری کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ میں آپ کو اپنی پہلی کہانیوں میں سنا چکا ہوں کہ ان مزاروں اور ان جیسے نوکروں چاکروں کے آقا اپنے گناہ ان کے کھاتے میں کس طرح ڈالا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ میں مولوی کو الگ لے گیا اور اسے بٹھا لیا۔ مولوی نے پھر میری منت کی کہ میں مقتول کے باپ وغیرہ کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، گھبراہٹ دور کی، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر کے اسے اپنے ساتھ کھولا۔ پھر اس نے مجھے ایسی واردات سنائی کہ میرا دماغ روشن ہو گیا۔
میں اس کا سارا بیان نہیں سنا رہا، اس کے چیدہ چیدہ حصے بتاتا ہوں۔ اس نے بھی خالد کی عیاشیوں کی تفصیل سنائی جو وہ یہاں آ کر کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ اب خالد اپنی اراضی پر آیا تو نوروز اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی اراضی پر آئی ہوئی تھی۔ چند دنوں بعد خالد نے ان کے ہاں جانا شروع کر دیا۔ پھر نوروز بھی ادھر آنے لگی، کبھی وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی اور کبھی اکیلی آ جاتی تھی۔ خالد نے شام میں سراج اور مولوی کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ نوروز کے مزاروں پر نظر رکھا کریں کہ وہ ماں بیٹی کو پریشان نہ کریں اور دیانتداری سے کام کیا کریں۔ خالد نے انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ ماں بیٹی کی ضروریات کا بھی خیال رکھا کریں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینہ چلا۔ ایک روز خالد نے سراج اور مولوی کو بلا کر کہا کہ نوروز کے بھائی کو اغوا کر کے وہ اپنے گھر میں رکھیں اور جتنے دن وہ ان کی قید میں رہے اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔ یہ انہیں خالد نے بتانا تھا کہ لڑکے کو کب اور کس طرح رہا کرنا ہے۔ انہیں خالد نے بڑی سختی سے یہ حکم دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ شامہ مالکوں کا خاص آدمی ہے، مولوی نے کہا، لیکن خالد میاں نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دونوں نے لڑکے کو اس طرح اغوا کیا کہ مولوی ان کی زمینوں کی طرف گیا۔ لڑکا اکثر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ وہ سراج اور مولوی سے مانوس تھا، دونوں اس کے گھر کام کاج کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ لڑکا مولوی کو مل گیا، لڑکے کے ہاتھ میں غلیل تھی۔ مولوی نے اسے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں بہت سے جنگلی کبوتر اور فاختائیں ہیں، انہیں جا کر مارو۔ لڑکا ادھر چلا گیا، مولوی کسی اور طرف نکل گیا۔ فصل اتنے اونچے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مولوی نے لڑکے کو اس طرف بھیج دیا جہاں جگہ ذرا گہری تھی اور وہاں جھاڑیاں وغیرہ اتنی گھنی اور اونچی تھیں کہ گھوڑا غائب ہو جاتا۔ سراج وہاں انتظار میں بلکہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک روز پہلے بھی لڑکے کے اغوا کے لیے گئے تھے، لیکن لڑکا انہیں ملا نہیں تھا۔ وہ لڑکے کو گھر سے اٹھا نہیں سکتے تھے، بلکہ گھر سے اٹھانا ہی نہیں تھا۔ ڈرامہ یہ بنانا تھا کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے۔ 13-14 سال عمر کا یہ لڑکا جنگلی کبوتروں اور فاختاؤں کی شوق میں سراج کی گھات میں جا پہنچا۔ سراج اٹھا اور ایک خیس لڑکے پر ڈال کر اسے دبوچ لیا۔ اتنے میں مولوی بھی آ گیا۔ وہ لڑکے کو ادھر بھیج کر دوسری طرف سے آیا تھا۔ ان دونوں کو امید نہیں تھی کہ ان کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ میرے پوچھنے پر مولوی نے بتایا کہ انہوں نے لڑکے کو سنگھایا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بوری لے گئے تھے جو بڑے سائز کی تھی۔ انہوں نے لڑکے کے منہ پر کپڑا باندھا اور اسے مولوی کے گھر میں پہنچا دیا۔ میں اغوا کی اس واردات کو اتنا آسان نہیں سمجھتا تھا۔ میں حیران تھا کہ انہیں کسی نے دیکھا کیوں نہیں۔ میں نے بعد میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکے کو پکڑا گیا تھا اور وہ راستہ دیکھا جدھر سے لڑکے کو بوری میں ڈال کر مولوی کے گھر پہنچایا گیا تھا۔ انہیں اونچی فصلوں وغیرہ کی سہولت تو حاصل تھی، لیکن ان دونوں کی استادی کا بھی کمال تھا کہ وہ لڑکے کو کسی کو پتہ چلے بغیر ٹھکانے تک لے گئے۔ بیان دیتے دیتے مولوی رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا کہ اس نے یہ جرم اپنے آقا کے حکم پر کیا تھا، اس لیے میں اسے گرفتار نہ کروں۔ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو بات کی بات تھی، لیکن مولوی کو پوری تسلی دی کہ اسے اپنی حفاظت میں رکھوں گا اور گرفتار نہیں کروں گا۔ دماغ مقتول کا بھی استاد مجرموں جیسا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق لڑکے کو مولوی کے گھر رکھا گیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ کچھ دیر بعد سورج غروب ہو گیا اور جب اندھیرا گہرا ہوا تو لڑکے کو انہوں نے اٹھایا اور باہر لے گئے۔ باہر ایک گھوڑی تیار تھی۔ انہوں نے لڑکے کو گھوڑی پر ڈالا اور چل پڑے۔ کم و بیش 2 گھنٹے گھوڑی کو اپنی اراضی کے رقبے میں ہی گھماتے پھراتے رہے۔ پھر مولوی کے گھر لے آئے اور ایک کمرے میں اس کی پٹی کھول دی۔ پٹی کھولنے سے پہلے مولوی نے اپنا صافہ نقاب کی طرح اپنے سر اور چہرے پر لپیٹ لیا تاکہ لڑکا اسے شناخت نہ کر سکے۔ اس کے بعد لڑکے کو 5-6 دن وہیں رکھا گیا۔ اسے جو کھانا دیا جاتا تھا وہ خالد کا باورچی پکاتا تھا۔ یہ امیرانہ اور مرغن کھانا ہوتا تھا۔ لڑکے کے آگے کھانا مولوی رکھتا تھا۔ مولوی کا چہرہ صافے میں چھپا ہوا ہوتا تھا۔ لڑکا رہائی کے لیے روتا تھا اور مولوی کہتا تھا کہ اسے جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس طرح روئے گا یا شور شرابہ کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ خالد رات کو مولوی کے گھر جاتا تھا، لیکن وہ کمرے میں لڑکے کو دیکھنے کے لیے کبھی نہیں گیا تھا۔ یہ دیہاتی مکانوں جیسا کچا مکان تھا۔ مولوی کی بیوی تھی اور 2 بچے بھی تھے۔ خالد کے کہنے کے مطابق اس نے بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ سراج بھی رات کو اسی گھر میں سوتا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مولوی نے کہا کہ انہیں پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ ان کے سر پر ان کے آقا کا ہاتھ تھا۔
8-10 दिन बाद रात کا واقعہ ہے، مولوی نے سنایا۔ میں اور سراج صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خالد میاں آ گئے۔ ہر روز کی طرح انہوں نے لڑکے کا حال احوال پوچھا اور بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ مائی باپ، ایسا نہ ہو کہ پولیس کسی دن اچانک چھاپا مارے۔ خالد میاں نے بتایا کہ انہوں نے تھانے دار کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، پولیس کا کوئی خطرہ نہیں۔ خالد میاں ہمارے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ وہ ذرا نشے میں تھے، ویسے ہی انہوں نے کوئی بات شروع کر دی اور ہم سنتے رہے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ باہر والا دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ ہم صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، پاس ہی لالٹین جل رہی تھی۔ 4 آدمی اندر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی، باقی تینوں میں سے 2 کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چاقو تھے اور ایک کے ہاتھ میں سیدھی تلوار تھی جسے کرچ کہتے ہیں، اور وہ کم از کم 1 گز لمبی تھی۔ بندوق والے نے بندوق کی نالی خالد میاں کے ساتھ لگا دی اور کہا کہ ہلنا نہیں۔ تلوار والا میرے اور سراج کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ چاقو والوں نے کمرے کے دروازے کی زنجیر کھولی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ معلوم تھا کہ لڑکا سویا ہوا ہے۔ وہ اندر گئے اور لڑکے کو جگا کر لے آئے۔ لڑکا بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ایک آدمی کی طرف دیکھا اور بھائی جان کہہ کر اس کی طرف دوڑا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ لڑکا اس کے گلے لگ گیا۔ اس آدمی نے لڑکے کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ میں اس جوان آدمی کو جانتا تھا۔ یہ اپنے باپ کے ساتھ اس بیوہ کے گھر لڑکے کے اغوا کے 3-4 روز آیا تھا۔ ہم نے ٹو لگائی تھی۔ لڑکے کی ماں نے اپنے ایک مزارے کو پیغام دے کر شہر بھیجا تھا کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا۔ یہ آدمی نوروز کا منگیتر تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی اور باپ آئے تھے۔ خالد میاں کے حکم سے ہم ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ وہ کئی بار تھانے بھی گئے تھے۔ پھر دونوں بھائیوں میں سے ایک یہاں سے چلا گیا تھا۔ دوسرے دن وہ 2 آدمیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے 2 روز بعد یہ واقعہ ہوا۔ ان آدمیوں نے خالد کو اور ہمیں بڑی سخت دھمکیاں دی۔ ایک نے یہ بھی کہا کہ وہ یہاں سے سیدھے پولیس کے سب سے بڑے افسر کے پاس جا رہے ہیں۔ حضور، ہم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ خالد میاں جیسا جابر آدمی ان کی منتیں کرنے لگا کہ تمہیں لڑکا صحیح سلامت مل گیا ہے، پولیس کے پاس نہ جاؤ۔ وہ جب سب باہر نکلے تو خالد میاں بھی ان کے ساتھ نکل گئے۔ میں اور سراج ساری رات ڈرتے رہے۔ اگلے دن ہم تینوں خالد میاں کے گھر گئے اور پوچھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ہمیں تسلی دی اور بتایا کہ لڑکے والے خالد میاں کے پاس آ رہے ہیں اور کوئی تصفیہ ہو جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لڑکی کے منگیتر کا باپ اور بھائی خالد میاں کے پاس آئے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ خالد میاں نے شام کو تسلی دی کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ میں نے مولوی سے بہت سی باتیں پوچھی۔ اس کے جوابوں سے کئی سوال نکلے۔ وہ جو کچھ جانتا تھا وہ بتاتا رہا۔ پتہ چلا کہ جتنی دیر لڑکا ان کی قید میں رہا تھا، نوروز مقتول کے پاس روزانہ آتی رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔